वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का, जिनका जो 1 साल का टेन्योर था एज चीफ जस्टिस वो आज ख़त्म हो रहा है। जस्टिस खोसा के अगर हम टेन्योर को देखें, चीफ जस्टिस पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने हेड किया, तो हम कह सकते हैं कि इस 1 साल के टेन्योर को भी हम 2 हिस्सों में तकरीबन डिवाइड कर सकते हैं। इसके अंदर पहले जो 11 महीने थे उनके अंदर चीफ जस्टिस साहब की जो तमाम तर तवज्जो थी वो अपने ही जुडिशल सिस्टम के ऊपर फोकस्ड रही। उन्होंने जब ओथ लिया था तभी कह दिया था कि वो जुडिशल सिस्टम के अंदर बेहतरी लाने पे और रिफॉर्म्स लाने पर तवज्जो देंगे और यही उनका फोकस रहेगा, और पहले 11 महीने में हमें यही नजर आया। अदालती इस्लाहात पे उन्होंने फोकस रखा, और जो एक तकरीबन एक ट्रेडिशन सी बन चुकी थी कोर्ट के अंदर सुओ मोटो नोटिसेस लेने की, बहुत ज़्यादा चीफ जस्टिस साहब उनसे जो पहले थे साकिब निसार साहब, उनका फोकस रहा सुओ मोटो नोटिसेस लेने पे, बहुत से केसेस सुनने पे। उधर एक बाज़े हमें रिस्ट्रेंट नज़र आया जिसको कहा जाता है जुडिशल एक्टिविज्म। और मगर जो आखिरी 1 महीना था खोसा साहब का, उसमें उसको हमें अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो उसके अंदर सबसे पहले जो था वो खोसा साहब का फैसला था कि फुल बेंच ने आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी थी रिटायरमेंट के बाद, वो एक केस जो था वो आर्टिकल 243 के तहत उन्होंने सुना, और उन्होंने उसके बाद ये फैसला किया कि आर्मी एक्ट में तरमीम की ज़रूरत है और हुकूमत को उसके लिए 6 महीने का वक्त दिया है। और जाते जाते जो उनके टेन्योर के अंदर एक बहुत और अहम फैसला हुआ जो चीफ जस्टिस साहब का अपना तो था नहीं, और वो था परवेज़ मुशर्रफ साहब के खिलाफ जो संगीन गद्दारी का मुकदमा। जो खसूसी अदालत थी जो ये केस सुन रही थी, उसने सजाए मौत का फैसला सुना दिया, और जिसके ऊपर बहुत तनकीद आई है हुकूमत की तरफ से और फौज की तरफ से भी। और कुछ लोगों का ये ख्याल है कि ये फैसला जो है इसकी वजह से शायद इदारों के अंदर तनाव जो है वो बढ़ गया है, और जुडिशरी भी के साथ तनाव नज़र आ रहा है। जब शुरू हुआ था टेन्योर जस्टिस खोसा का, तो उन्होंने जब अपना हल्फ उठाया था तो उन्होंने वाजे कर दिया था कि जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा करेगी अदालत, सुप्रीम कोर्ट उनके नीचे, और ज़्यादा कोई सुओ मोटो केसेस एज सच नहीं सुने जाएंगे, आईनी किरदार जो होगा वो मोहतात रहेगा। और ये बहुत वाजे एक पॉलिसी डिसीजन था या फ़र्क था जो उनके प्रीडिसेसर से था, क्योंकि साकिब निसार साहब एज चीफ जस्टिस उन्होंने बहुत सारे खुद नोटिस लिए, सुओ मोटो केसेस लिए, और जुडिशल एक्टिविज्म का एक दौर था जो हमने देखा उनके टेन्योर के दौरान। जस्टिस खोसा ने अलबत्ता बिल्कुल इससे एक फ़र्क राह अपनाई, और उनका जो फोकस था वो जुडिशल रिफॉर्म्स पे था। उन्होंने मॉडल कोर्ट सेटअप की जिनके नीचे जो कत्ल, ड्रग्स के या जायदाद के केसेस थे उनकी बहुत बड़ी तादाद में उन केसेस को सुना गया। उन्होंने 50 से ज़ायद मॉडल कोर्ट्स जो थे उनके क़याम की मंजूरी थी, और काफ़ी हद तक जो केस लोड था वो कम हुआ है। इसी तरह उन्होंने पहली दफ़े ई कोर्ट्स का क़याम किया। सुप्रीम कोर्ट के दीगर शहरों में जो रजिस्ट्री ब्रांचेस हैं उनके अंदर केसेस जो थे वो वीडियो लिंक से सुने गए, साथ से हाई कोर्ट्स के अंदर भी वीडियो लिंक्स के अंदर केसेस की समाअत का आगाज़ हुआ। और फिर अचानक जो गुज़िश्ता माह था उसके अंदर फैसला आया सबसे पहले नवाज शरीफ साहब की जो बेल का इशू था, वो लाहौर हाई कोर्ट से बेल मिली नवाज शरीफ साहब को, जिसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने अदालती निज़ाम के ऊपर कुछ तनकीद सी की। एक स्पीच के अंदर उन्होंने कहा कि तफरीक नज़र आती है अमीर लोगों के लिए या ताकतवर लोगों के लिए निज़ाम में शायद फ़र्क रवैया है, और गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए फ़र्क रवैया है, जिसके जवाब में चीफ जस्टिस साहब ने अदलिया का दिफा किया एक स्पीच के अंदर, और उन्होंने वाज़े किया कि 2009 के बाद जो अदलिया सामने नज़र आई है वो एक फ़र्क अदलिया है और वो आज़ाद अदलिया है। और उसी के कुछ दिनों के बाद आर्मी चीफ का जो केस था वो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, उसको 2-3 दिन सुना, और उसके अंदर फिर फैसला दिया कि 6 महीने के अंदर अंदर जो पार्लियामेंट है वो इसके ऊपर कानून साजी करेगी। और
اسی کچھ ہفتے کے بعد خصوصی عدالت کا فیصلہ ہمیں سامنے آیا جس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہوئی ملک کے اندر. گزشتہ روز تک ہم دیکھتے رہے سزائے موت کا فیصلہ تھا. ٹریزن ٹرائل پہلی دفعہ پاکستانی تاریخ کے اندر نہ صرف کہ یہ خصوصی عدالت اس طرح بنی, یہ ٹرائل چلایا گیا مگر اس کے اندر فیصلہ بھی آیا. اور جو تفصیلی فیصلے کا ایک پیراگراف تھا جس کے اندر کچھ بہت سخت الفاظ کا استعمال ہوا, اس کے اوپر بھی عدالت کے اوپر بہت تنقید کی گئی اور بہت اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی. اور آج بھی جو ان کے اعزاز میں ایک فل کورٹ ریفرنس تھا اس کے دوران جسٹس کھوسا نے یہ کہا کہ یہ جو فیصلہ تھا خصوصی عدالت کا, اس کے بعد ان کے اور عدلیہ کے خلاف ایک گھناؤنی مہم شروع کر دی گئی ہے. اس سارے ٹینیور کے اوپر شروع میں جو خاموشی تھی, جوڈیشل ریسٹرینٹ تھا, اور جو پچھلے مہینے میں واقعات ہوئے, ان سب پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود سینئر ماہر قانون سلمان اکرم راجہ صاحب. ویلکم ٹو دا شو سلمان صاحب. شکریہ. جی سلمان صاحب, سال جسٹس کھوسا کا رہا, ٹینیور آپ نے بھی بہت قریب سے دیکھا ہوگا. ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب اٹ ویری بریفلی کہ کیسا آپ نے اس کو دیکھا؟ دیکھیں, یہ میری نظر میں بہت سنجیدہ یہ دور تھا ان کا بطور چیف جسٹس. ان کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی ادارے کے کام میں مداخلت نہ کی جائے بلکہ ماتحت عدلیہ کے کام میں بھی مداخلت نہ کی جائے. جو مقدمہ, جو معاملہ جس سطح پر قانون کے تحت چلنا چاہیے اسی سطح پر چلے. جو اختیارات ہیں یا جو فیصلے ہیں وہ سپریم کورٹ کے ارد گرد نہ منڈلائیں, طاقت سپریم کورٹ میں مرکوز نظر نہ آئے. اور یہ ایک بڑا واضح ایک فرق تھا ان سے جو پچھلا دور تھا, جو ان سے پچھلے چیف جسٹس صاحب تھے ان کے مقابلے میں. ان کی یہ خواہش تھی چیف جسٹس کھوسا کی کہ عدالتی نظام ہر سطح پہ مستحکم ہو. ماڈل کورٹس جو بنائے گئے اس کا بھی ایک یہی مقصد تھا کہ یہ دکھایا جائے کہ ایک عدالت کس طرح سرعت سے, ایفیشنسی سے کام کر سکتی ہے ڈسٹرکٹس میں بھی. تو یہ وہ معاملات ہیں جن کا تعلق انسٹیٹیوشن بلڈنگ سے ہے اور اس طرف ان کی بھرپور توجہ رہی. اور یہ کہا گیا بہت سے لوگوں کی طرف سے کہ وہ ایکٹیوزم کی ضرورت تھی, سپریم کورٹ اب غیر متعلق ہو گیا ہے. لیکن میری نظر میں اس کے پیچھے فراست یہی تھی کہ تمام جو نظام مملکت ہے اس میں ٹھیک جگہ پہ فیصلے ہوں اور اس کے بعد اپیلوں کے ذریعے معاملے سپریم کورٹ میں آئیں. ایسا نہ ہو کہ کسی کا اپیل کا حق جو ہے وہ سپریم کورٹ ایک طرح سے سلب کر لے, معاملہ اپنے ہاتھ میں لے کر. سلمان صاحب, ایک جو شروع میں کچھ ریفارمز کرنے کی کوشش کی کھوسا صاحب نے, یہی ماڈل کورٹس کا آپ نے بھی بہت تفصیل سے ذکر کیا, تو اس کے اوپر کچھ وکلا کی طرف سے تنقید آئی تھی. اب یہ لگا تھا کہ جیسے کچھ وکلا جو ہیں اور اسپیشلی جو کاؤنسلز ہیں اور بارز ہیں وہ شاید اتنی خوش نہیں ہیں, اور انہوں نے تنقید اس حوالے سے کی. وہ اٹ سیم ٹو سارٹ آف لوز ٹیم ایز ٹائم وینٹ آن, بٹ شروع میں ایسے لگا تھا کہ وکلا اتنے خوش نہیں ہیں ان ریفارم سے. دیکھیں, جب بھی کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں تو اس تبدیلی کی وجہ سے کچھ زحمت ہوتی ہے. اب اگر وکلاء جو ہیں, جس طرح ہمارا پیشہ اس وقت مرتب ہے کہ ایک وکیل کے ایک دن میں 5 عدالتوں میں مقدمے لگے ہوتے ہیں, کوئی ہائی کورٹ میں بھی ہے, سپریم کورٹ میں بھی ہے, ٹرائل کورٹ میں بھی ہے, کوئی اسپیشل عدالت ہے اس میں بھی ہے, تمام عدالتیں ایک جگہ پہ بھی نہیں ہوتیں. ایک عدالت میں اگر پیش ہونا ہے تو دوسری میں پیش ہونا ممکن نہیں ہوتا. اب اگر ایک ماڈل کورٹ یہ کہے گا کہ ہم یہ مقدمہ جو ہے روز چلائیں گے, روز بروز, اس میں کوئی التوا نہیں ہوگا اور آپ کو شہادت گواہی سب تواتر سے کرانی ہے, تو ظاہر ہے ہمارا جو اس وقت نظام ہے عمومی وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. باہر ممالک میں یوں ہوتا ہے کہ لا فرمز ہوتی ہیں اور ان فرمز کے اندر بھی جو لوگ ایک مقدمے سے منسلک ہوتے ہیں وہ ایک ٹیم مقدمے سے منسلک ہوتی ہے, تاکہ ایک وکیل اگر کسی وجہ سے دستیاب نہ ہو تو دیگر جو وکلاء ہیں اس ٹیم میں وہ اس مقدمے کو دیکھ سکیں. ایڈجرنمنٹ کا وہاں تصور اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ مقدموں کی جو تاریخیں ہیں وہ پوچھ کر دونوں طرف کے وکلاء سے کیلنڈر دیکھ کر 6, 8, 9 مہینے بعد طے کی جاتی ہیں. آج تاریخ جو ہے وہ 8 مہینے بعد اگلی تاریخ دی جائے گی, لیکن اس دوران جو ہیں وہ وکلاء آپس میں ایویڈنس شیئر کرتے ہیں, اپنی آرگومنٹس شیئر کرتے ہیں, اور اس دن پھر
چاہے طوفان آئے، آندھی آئے، زلزلہ آئے، عدالت کی کارروائی ضرور ہوتی ہے، اس میں ایڈجرنمنٹ کا کوئی تصور نہیں ہوتا اور بلاک ڈیٹس ہوتی ہیں۔ اب اسی قسم کا نظام جو ہے جسٹس کھوسا نے میں سمجھتا ہوں متعارف کرانے کی کوشش کی، لیکن ماڈل کورٹس بذات خود پورے نظام کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اس کے ارد گرد جس طرح ہمارا وکالتی پیشہ اس وقت مرتب ہے اور جس طرح تاریخیں اور مقدموں میں دی جاتی ہیں اور عدالتوں میں دی جاتی ہیں، جب تک ان تمام میں ربط نہیں ہوگا یہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا، اور جو ہمارے نظام میں ایک طوالت ہے کہ عرصوں دہائیوں تک مقدمے چلتے ہیں، وہ معاملہ ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ایک قدم ضرور جسٹس کھوسا نے اٹھایا، باقی تمام نظام کو بھی ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جی سلمان صاحب، ناظرین یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹے کو، جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم سلمان اکرم راجہ سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب سے، اور ہم بات کریں چیف جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب کی جو ٹینیور تھی ایز چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان۔ سلمان صاحب، کھوسا صاحب کے ٹینیور چیف جسٹس کا جب بھی میرے خیال میں ہم یاد کریں گے، اگر میں غلط یہ کہہ رہی ہوں تو آف کورس آپ ضرور ٹوک دیجیے گا، تو ان کے 2-3 فیصلے جو نواز شریف کے حوالے سے ہیں، وہ چاہے کھوسا صاحب نے بے شک نہ کیے ہوں ایز چیف جسٹس، مگر ان کا میرے خیال میں ذکر ضرور آئے گا۔ obviously پہلا پینما کیس کے اندر تھا، پھر اس کے بعد جب نواز شریف صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے بیل ہوئی تو وہ بیل کا کیس نیب سپریم کورٹ میں لے کے گئی، اس کو بیل کو کینسل تو کھوسا صاحب نے نہیں کیا، مگر اس کے اوپر جو ان کی آبزرویشنز تھیں کہ ایکسٹریم ہارڈ شپ میں بیل دینی چاہیے، اس کے اوپر بھی کچھ لیگل ایکسپرٹس نے کافی حد تک ڈیبیٹ کیا اور کہا کہ یہ ججمنٹ کے کیا معنی ہیں۔ اور پھر آبویسلی ایک وہ جو ویڈیو فوٹیج آئی تھی جج صاحب کی جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے تھے، اس کے اوپر بھی کھوسا صاحب کی پھر ججمنٹ آئی کہ ویڈیو فوٹیج کو کس طرح دیکھا جانا چاہیے۔ تو سیپریٹلی تو مختلف کیسز تھے، مگر ایچ ون آف دیم کیونکہ ان کا تعلق نواز شریف کے ایک بہت بڑے کیس سے ہے، تو وہ بھی شاید کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ کھوسا صاحب کی لیگسی کے اندر ہمیشہ یہ کیسز اس لیے ڈسکس ہوں گے کیونکہ نواز شریف صاحب کا جو پینما کیس کے بعد سارا پولیٹیکل ایشو اور لیگل ایشو چلا، ان کے اندر یہ کیسز بہت اہم تھے۔ جی یقیناً یہ ان کی لیگسی کا حصہ ہوں گے اور اہم حصہ ہوں گے، اور پینما کیس میں آپ کو شاید یاد ہوگا جسٹس کھوسا صاحب نے اور اب ہمارے نئے چیف جسٹس صاحب جسٹس گلزار صاحب نے باقی 3 جج صاحبان سے ہٹ کر ایک نقطۂ نظر اپنایا تھا۔ انہوں نے یہ نہیں مناسب سمجھا تھا کہ جے آئی ٹی قائم ہو اور اس کے بعد جو مواد سامنے آئے اس کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ کیا جائے۔ اپریل 2017 میں ان 2 جج صاحبان نے ایک علیحدہ زاویے سے معاملے کو دیکھا تھا اور اپنا فیصلہ جو ہے وہ سنا دیا تھا اور میاں نواز شریف کو نااہل قرار دے دیا تھا۔ وہ معاملہ ظاہر ہے کہ آئندہ کا مورخ یا جو قانون کا طالب علم ہے ضرور اس کو دیکھے گا۔ اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک بہت جائز بحث جو ہے دونوں اطراف سے ممکن ہے اور کی جانی چاہیے، کیونکہ اس فیصلے کے اثرات اس وقت تو نہیں ہوئے کیونکہ وہ ایک اقلیتی فیصلہ تھا، اور بعد میں اکثریتی فیصلہ جب آیا تو اسی کے تحت میاں نواز شریف نااہل ہوئے، لیکن اس فیصلے میں بھی بہت سی باتیں آئیں، اور خاص طور پہ جو ایک وہ چیز میں سمجھتا ہوں افسوسناک طریقے سے منسوب ہو گئی اس فیصلے کے ساتھ، گاڈ فادر والا جو ایک پیرا تھا جو اس فیصلے میں نقل کیا گیا، وہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں ایک بحث کا باعث بنا کہ فیصلوں میں کس قسم کی زبان یا کس قسم کے حوالے آنے چاہیے۔ اور آج کے دور میں اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے لیے فیصلہ نہیں بولتا، عوام کے لیے اس فیصلے سے اخذ شدہ ٹکر بولتا ہے سب۔ جی، اور اسی طرح ویری امپورٹنٹ سورٹ آف رننگ آؤٹ آف ٹائم کہ کیا اب کھوسا صاحب کی لیگسی اس تک تو محدود نہیں رہ جائے گی کہ انہوں نے آرمی چیف کی توسیع اور امپلائمنٹ جو نوٹیفیکیشن تھا اس کے حوالے سے کیا فیصلہ کیا، اور جو پھر مشرف صاحب کے خلاف فیصلہ آیا؟ دیکھیں پہلے مشرف صاحب کے فیصلے کی بات کر لیتے ہیں، اس سے تو براہ راست ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق ان کا صرف اس تقریر کی وجہ سے بنا جو انہوں نے کی وزیر اعظم صاحب کی تقریر کا جواب دیتے ہوئے، اور اس میں انہوں نے اتنا ہی کہا کہ ایک فیصلہ آنے والا ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس فیصلے کا خالق میں ہوں یا میرا اس فیصلے سے کوئی تعلق ہے، لیکن وہی میں نے عرض کیا نا کہ اب معاملہ میڈیا اور ٹکر کا ہے،
اس میں ایک طرح سے اس کو منسوب اس تقریر کو اس فیصلے کے متن کے ساتھ کر دیا گیا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ جہاں تک آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ ہے، یہ معاملہ بحث طلب ہے اور دونوں طرف سے اس پر بحث بھی ہو سکتی ہے، تنقید بھی ہو سکتی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب کا ایک بڑا واضح نقطہ نظر ہے جو ہم سب کے سامنے ہے، اس کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ اب انہوں نے یہ مناسب سمجھا، چیف جسٹس کھوسا اور ان کے ساتھ جو دیگر جو معزز جج صاحبان تھے، کہ جو ایکسٹینشن کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے واضح قانون سازی ہونی چاہیے، کیونکہ ہماری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ہر آرمی چیف کے دور میں یہ بات اٹھتی ہے کہ ایکسٹینشن ہوگی نہیں ہوگی، چاہے مگوئیاں ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ آئین کی تشریح ایسے کی جائے، یا ایسے کی انہوں نے کہ اس میں ایک قانون کا تقاضا انہوں نے فرمایا کہ ہے کہ صرف آئین کے آرٹیکل 243 کے تحت یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ آئین کے آرٹیکل 243 اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ باقاعدہ قانون سازی ہو، اور اس قانون سازی کے ذریعے جو آرمی چیف کے عہدے کی میعاد ہے یا اس کی جو ایکسٹینشن ہے اس کا احاطہ کیا جائے، تاکہ یہ معاملہ پارلیمنٹ کے پاس جائے اور پارلیمنٹ ایک دفعہ قانون بنا دے اور اس قانون پہ پھر بعد میں عمل ہو۔ یہ بات وزیر اعظم کی ثوابدید میں کلی طور پہ نہ رہے، ایک قاعدے کے تحت اس ثوابدید کا استعمال ہو۔ اب یہ انہیں کرنا چاہیے تھا، یہ فیصلہ دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا؟ دیکھیں، فیصلے عدالتیں کرتی ہیں، اور عدالتوں کے بڑے فیصلوں پر، اہم فیصلوں پر بالکل تنقید ممکن ہوتی ہے، خواہ وہ ہاؤس آف لارڈز کا فیصلہ ہو، یو کے سپریم کورٹ ہو، امریکہ کا سپریم کورٹ ہو۔ کوئی دنیا کا سپریم کورٹ ایسا نہیں ہے جس کے بڑے فیصلوں پر زبردست تنقید نہ ہوئی ہو، اور بحث بھی ہوتی ہے اور تنقید بھی ہوتی ہے، اور یہ لیگیسی کا حصہ ہے، قوم بٹ بھی جاتی ہے، اور قوم بٹ بھی جاتی ہے۔ بالکل صحیح، اس میں کوئی بہت پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، یہ ایک زندہ معاشرے کا ایک خاصہ ہے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب، آپ نے ہم کی ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان میں بڑھتے ہوئے پولیو کیسز پہ۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ملک کے اندر تیزی سے بڑھنے والے پولیو کیسز کا۔ سال 2019 جو تھا، اگر ہم پولیو کے حوالے سے اس پہ بات کریں تو پاکستان کے لیے یہ پریشانی کا باعث تھا۔ اس سال کے دوران پورے ملک کے اندر جو پولیو کیسز تھے ان کے بڑھنے کی اطلاعات سامنے آتی رہیں، اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے تازہ ترین جو نمبرز ہمارے سامنے آئے ہیں، تو اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پولیو کیسز ہیں ملک کے اندر وہ 111 ہو چکے ہیں۔ اس کے اندر سب سے زیادہ کیسز جو تھے وہ خیبر پختونخوا سے رپورٹ ہوئے 80 کے قریب، لکی مروت ضلع سے ہم صرف وہاں سے 27 کیسز سامنے آئے۔ یہ جو بڑھتے ہوئے پولیو کیسز تھے اس سال، اس کی وجہ سے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے کہا کہ پاکستان سال 2020 کے اندر پولیو انڈیمک ملک قرار دیا جائے گا۔ WHO کے مطابق اگلے سال بھی خدشہ یہی ہے کہ پولیو کے کیسز کے اندر ہم اضافہ دیکھیں گے پورے ملک کے اندر۔ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب، جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ تھینک یو سر، سب سے پہلے جو بری خبر ہے ادھر سے ہی ہم بات کریں گے، اتنے زیادہ کیسز کیوں؟ اور مطلب کہ بہت ریپڈ انکریز ہم نے دیکھا اگر ہم 2018 سے کمپیئر کریں، اور کچھ ہم بات بھی بہت کرتے رہے، تھرو آؤٹ دا ایئر کرتے رہے، مگر سمجھ نہیں آیا کہ ایک دم یہ اتنا بڑا جمپ کیوں آیا۔ جی شکریہ بہت بہت۔ کیسز بڑھنے کی جی ملٹیپل وجوہات ہیں۔ اس کی نشاندہی تو تقریباً 2017-18 سے شروع ہو گئی تھی، کیونکہ ہمارے جو انوائرمنٹل سیمپلز تھے جی ان میں ان کی تعداد بڑھنی شروع ہو گئی تھی، اور جب انوائرمنٹل سیمپلز بڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو آنے والے سالوں میں پھر کیسز کی صورت میں انوائرمنٹل سیمپلز وہ ہوتے ہیں جب ہر شہر میں آپ لوگ سویج کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں پولیو کا وائرس جو ہے وہ موجود ہے۔ پاکستان میں جی بڑا زبردست ہمارا سرویلنس سسٹم ہے، جس کے ذریعے تقریباً 60 مختلف جگہوں سے ہم سیویج کا جو پانی ہے اسے کلیکٹ کر کے اس میں وائرس دیکھتے ہیں، تو اس کی سرکولیشن یہ اس بات کا اندیا دیتی ہے کہ وائرس سرکولیٹ کر رہا ہے۔ جی تو یہ 17-18 میں اس کی نشاندہی ہونی شروع ہو گئی تھی، لیکن جو اور اس کے علاوہ وجوہات ہیں ان میں ایک وجہ تو یہ تھی جی کہ بہت سارے علاقے ایسے تھے کہ جن میں ہماری ایکسیس نہیں تھی۔ ضرب عزب جو تھی
اس نے ہماری رسائی اب ممکن کی ہے ان یونین کونسلز میں، ان ڈسٹرکٹس میں کہ جہاں ہماری بچوں تک رسائی نہیں تھی. لکی مروت کا آپ نے ذکر کیا، لور دیر جہاں کل یہ افسوسناک واقعہ ہوا، اور میں بہت دلی افسوس کرنا چاہتا ہوں اپنے 2 پولیس فورس کے جو ہمارے جوان تھے ان کو مارا گیا. لیکن یہ وہ جگہ تھی کہ جو صوفی محمد کے کا علاقہ تھا جہاں بالکل رسائی نہیں تھی. ابھی تک لوگوں کے مائنڈ سیٹس جو ہیں. پر سر ملٹری آپریشن سوات اور دیر کے علاقے میں تو 2009 میں ہو گیا تھا. جی لیکن تو رسائی وہاں کیوں ابھی تک رسائی نہیں تھی؟ ابھی تک وہاں پہ ریفیوزلز بہت زیادہ تھے. تو اس دفعہ اللہ کا شکر ہے جو آپ نے کہا کہ ہم یہ کمپین کریں. لیکن میں پہلے آپ کو اور کچھ وجوہات بتا دوں. رسائی کے مسائل تھے، پھر یہ جو آپ نے واقعے کا ذکر کیا اپریل میں جو ہوا اس کے بہت منفی اثرات ہوئے. سوشل میڈیا نے بہت منفی رول ادا کیا، کچھ کسی حد تک سیاسی طور پہ بھی اس کو استعمال کیا گیا. پھر آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں مائیگریشنز بہت ہوتی ہیں، تو اس مائیگریشنز کی وجہ سے بھی بچے مس ہو گئے. افغانستان اور پاکستان کے درمیان جو ٹریفک ہے وہ بھی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اور افغانستان بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ بھی افغانستان کی صورتحال یہ ہے کہ 4 سے 6 ملین لوگوں تک کسی طرح کی ایکسیس نہیں ہے. پر سر اف آئی مے، یہ سب جو آپ وجوہات بتا رہے ہیں یہ بہت اہم ہیں اور ویلڈ ہیں، بٹ ان میں سے کوئی بھی از ناٹ اسپیسیفک ٹو 2019. مطلب کہ یہ اس سے پہلے بھی موجود تھے، یہ اگلے سال بھی موجود ہوں گے، بٹ جو ہائیک ہمیں نمبرز میں نظر آئی ہے، جو جمپ نظر آئی اس سال، وہ جو ہے اس کو بھی ہمیں سمجھائیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. چیزیں ایک تو اپریل کا جو واقعہ ہے وہ بڑا اسپیسیفک واقعہ ہے، اور اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی سوشل میڈیا نے بہت زیادہ there was a onslaught for negative propaganda on social media. تو یہ اچھا پھر ایک بات بڑی اہم ہے جی اس میں، اور اس کا ایویڈنس اب دوسرے ممالک سے بھی ہمیں ملا ہے کہ جب لو اینڈ مڈل انکم کنٹریز میں الیکشنز ہوتے ہیں، گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں، اور ہمارے ہاں تو 2 دفعہ گورنمنٹ چینج ہوتی ہے کیونکہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی آتی ہے. ایڈمنسٹریشن چینج ہینڈز، اور اس کی وجہ سے ایڈمنسٹریٹو مشینری میں بھی کچھ کمیاں واقع ہو جاتی ہیں. صحیح. تو یہ تمام وجوہات کا جو مجموعہ ہے وہ اس کا اثر ہے کہ اس دفعہ کیسز ہمارے پاس بہت زیادہ ہوئے. لیکن اب آگے گفتگو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پھر ہم نے کیا کیا اس سلسلے میں. لیکن اس سے پہلے آپ نے چونکہ کمپین کا ذکر کیا تھا تو میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بڑی خوشائند خبر ہے کہ ہمارا اس دفعہ ٹارگٹ تھا جی 8 کروڑ بچے 4 کروڑ بچے جو ہیں پاکستان میں 5 سال سے کم عمر کے، ان تمام تک ہم نے پولیو ویکسین پہنچانی تھی. ایز آف یسٹرڈے، آج کا ڈیٹا ہمیں نصف شب تک ملے گا، تو اس کے مطابق ہم 96% بچوں کو پاکستان میں 5 سال سے کم عمر کے ہیں ان کو آلریڈی پولیو کے قطرے پلا چکے ہیں. اور ابھی 2 دن باقی ہیں. یہ 2 دن ہم صرف ان 40 ہائی رسک یونین کونسلز میں اپنی کمپین جاری رکھیں گے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ اس سال انشاءاللہ تعالی ہم 99 کا فگر کراس کریں گے، اور یہ بڑی دیر بعد ہوگا. اور یہ وہ اصل میں کی ہے، یہ وہ کلید ہے کہ اگر ہم کچھ اس طرح کی کمپینز کر پائے یکے بعد دیگرے کہ جس میں ہم 99% یا ابو بچوں کو مسنگ کم ہو، دیٹ از اور اس دفعہ ریکارڈ مسنگ کم، یعنی ریفیوزلز ہمیں منیمم ملے ہیں اس دفعہ جی. اور یہ اس کی وجہ وہ ہے اقدامات ہیں جس کے اوپر ہم ابھی بات کریں گے. اس کی ہم بات کریں گے، بٹ ویل ڈو دیٹ آفٹر اے شارٹ بریک. پلیز اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اب مطلب امید تو دلا دی، بٹ پہلے یہ بتائیں کہ یہ اپنے ریفیوزل کیسز کم کیسے کیے ہیں ایک دم اتنی جلدی؟ جی اس دفعہ ہم نے بہت کم ریفیوزلز ہوئے ہیں، اور اگر کہیں ہوئے ہیں تو اس کا ہم نے ایک پورا سسٹم بنایا ہوا تھا. ہم نے ریفیوزل کمیٹیز بنائی ہوئی ہیں اب ہر یونین کونسل میں. کہیں سے ریفیوزل آئے تو اس کا سگنل جاتا ہے، اور وہاں کے ایلڈرز، وہاں کے علماء، وہاں کے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز، یہ سارے لوگ ان ماں باپ سے رابطہ کرتے ہیں اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وائی اٹ از امپورٹنٹ فار یور چلڈرن اینڈ فار دا چلڈرن ادر چلڈرن.
یہ ڈاکٹر صاحب جو ایک دو ایکسپرٹ سے ہم نے بھی بات کی پہلے کہ مسئلہ کیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے انٹرنیشنلی بھی بہت رپورٹس آئی، انہوں نے تنقید کی ہے ہمارے پروگرام پہ. انہوں نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو سب سے بڑا فلا رہا ہے پولیو کیمپینز کا وہ یہ ہے کہ وہ فیڈریشن ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے اور لوکل کمیونٹی کو وہ کہتے ہیں پاکستان نے انوالو نہیں کیا، جبکہ ہندوستان یا اور ممالک کی اگر وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ انہوں نے کیا تھا. نہیں جی، یہ وی ڈونٹ ایکسیپٹ دیٹ، کیونکہ یہ ایک نیشنل پروگرام ہے، لہٰذا فیڈرل تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد پروونشل لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، ڈسٹرکٹ لیول پہ، یونین کونسل لیول پہ ہماری ٹیمز ہیں، ہمارا پورا سسٹم ہے، ہمارے سوشل موبلائزرز ہیں، ہمارے کمیونیکیٹرز ہیں، ہمارے ورکرز ہیں. نہیں بٹ آپ خود ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے پہلی دفعہ ریفیوزل کمیٹی بنائی اور اس میں لوکل کیونکہ کمیونٹی کو ریفیوزل زیادہ آنے شروع ہو گئے تھے، لہٰذا اس پہ ہمیں فوکس کرنا پڑا کہ اب اس کو کیسے ایڈریس کریں، تو اس کے لیے پھر ہم نے کمیٹیز بنائی. لیکن اس کے علاوہ بھی آئی تھنک یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ اس وقت پروگرام کہاں کھڑا ہے اور ہمیں فیوچر کیسا نظر آ رہا ہے. ہم نے جی جتنے بھی اس میں گیپس، ہم نے بہت ایکسٹینسو ریویوز کیے ہیں پروگرام کے، جہاں جہاں ہمیں کوئی کمی نظر آئی ہے اس کو ہم نے پلگ ان کیا ہے، اس کو ریویو کیا ہے. بہترین جو ہمارے ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ اس وقت ہم نے پروگرام میں لگائے ہیں، جو کہ بیوروکریٹس ہیں، ڈی سیز یا ہمارے پروونشل ای او سیز، ہمارا نیشنل ای او سی، ٹیکنیکلی ایڈمنسٹریٹولی. اس دفعہ 2,65,000 ورکرز نے اس کمپین میں حصہ لیا ہے اور 1,00,000 سیکورٹی فورسز کے لوگوں نے ہمیں ہیلپ کیا ہے. اٹس اے میسو آپریشن. What change will we see in 2020? 2020 میں ڈاؤن سلائڈ کو روکیں گے. صحیح. نمبرز میں فرق ہمیں نظر آئے گا. سوری اٹ مے بی اے لے پرسن بٹ ہم تو نمبرز نہیں دیکھیں گے نا. بالکل آپ کا سوال بڑا مناسب ہے، کیونکہ دیٹس واٹ پیپل وانٹ ٹو نو. دیٹس واٹ وی سی. تو اس میں یہ جی کہ جو سیکنڈ ہاف ہے 2020 کا، اس میں ہمیں بڑی امید ہے کہ ہمارے کیسز کم ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے ایک سسٹینڈ ایفرٹ کرنی ہے. اور اس سلسلے میں پولیٹیکل کمٹمنٹ بڑی اسٹرانگ ہے، ریسورسز کا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے ورکرز کو نئے سرے سے یعنی موٹیویٹ کیا ہے اور ان کے تمام وہ پرابلمز کو حل کرنے کی کوشش کی. اور میں آپ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے 2,65,000 ورکرز جو ہیں جنہوں نے اس کمپین میں اتنا بھرپور حصہ لیا ہے، میں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں اور میں ان کو مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس اچھے طریقے سے انہوں نے یہ کمپین چلائی ہے. انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو کراس 99% ٹارگیٹ. ڈاکٹر صاحب آپ نے جو پولیٹیکل کمیٹی بنائی جس میں ہم نے ساری جماعتیں، وہ کمیٹی بنی جب ایک انٹرنیشنل رپورٹ میں تنقید ہوئی پاکستان کے اس کے اوپر کہ جی نائجیریا سے انہوں نے کمپیئر کیا. انہوں نے کہا کہ نائجیریا میں وہ ایک کراس پارٹی کراس پولیٹیکل ڈیوائڈ کنسنسس ہے، وہ پاکستان میں نہیں ہے. واٹ واز دا ریزن؟ یہ میں آپ کو بالکل ایک سچی بات بتا رہا ہوں. ہم نے یہ کمیٹی پہلے بنائی، وہ رپورٹ بعد میں آئی. یہ تو ہوں تسی جو مرضی آج پر ہم نے تو وہ رپورٹ پہلے دیکھی، ہم نے تو وہ رپورٹ پہلے دیکھی، آپ نے کمیٹی کی خبر ہمیں بعد میں دی. جب سے ایٹ لیسٹ میں نے وزارت سنبھالی ہے، میں ہیلتھ کو ڈی پولیٹیسائز سبجیکٹ کے طور پہ اسٹیبلش کرنا چاہتا ہوں. ہیلتھ کے موضوعات میں ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور اسی لیے پرائم منسٹر صاحب کی پرمیشن کے ساتھ آئی ریچڈ آؤٹ ٹو آل پولیٹیکل پارٹیز، اور مجھے بڑا پازیٹیو رسپانس ملا اور ایوری پارٹی اپریشیٹڈ اٹ. تو بٹ واٹ از دا پرپز آف دیٹ کمیٹی؟ دا پرپز آف دس از کہ بجائے اس کے کہ ہم ہیلتھ ایشوز کو پولیٹیکل فٹ بال بنا لیں اینڈ ایوری باڈی اسٹارٹ ککنگ اٹ، اس کی بجائے ہم اکٹھے بیٹھ کے ایک نیشنل پروگرام اس کو سمجھیں، اس کو ایک نیشنل ذمہ داری سمجھیں اور ایک نیشنل ایفرٹ کریں اس کے لیے مل جل کے، بجائے اس کے کہ یہ جی آپ نے ایسے کیا اور آپ نے ایسے کیا. میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ تمام پچھلی حکومتوں نے اپنے تئیں اپنی سمجھ کے مطابق بھرپور کوشش کی پولیو کو ختم کرنے کے لیے. ہم بھی یہی کر رہے ہیں، تو کیوں نہ مل کے کریں. بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہم سے تفصیل سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ناؤ وی ول بی بیک آن منڈے.